अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिसी पॉइंट। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद, मुलाकातों पर पाबंदी और ज़ाती मौलजीन तक रसाई ना देने पर हुकूमत के खिलाफ 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के लिए कमर कस रही है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। अब इस सिलसिले में कल उन्होंने ज़िला खैबर में एक रैली निकाली है और आज अडियाला जेल के बाहर उन्होंने एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि वो 27 सितंबर को 20 लाख अफराद के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने यह भी कह दिया है कि आज अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो रात 10 बजे के बाद तमाम शहरों में एहतजाज किए जाएंगे। लेकिन दूसरी ही जानिब इस अहम तहरीक से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। PTI के ही रहनुमा हैं जिनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल बगैर मुशावरत के दी गई है। ये मामला ना तो कोर कमेटी में ज़ेर बहस आया है और ना ही सियासी कमेटी में इस पर किसी किस्म की कोई बातचीत हुई है। हत्ता कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिन्हें इमरान खान ने खुद इख्तियार दिया था कि एहतजाज से पहले मुतालिक वो जितने भी तमाम अहम फैसले हैं वो करेंगे। और इसके अलावा दीगर इत्तेहादी भी गिले शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या वाकई PTI ने लॉन्ग मार्च की कॉल उजलत और बगैर मुशावरत के दी है और इस कॉल के बाद ही इख्तिलाफात में शिद्दत क्यों आ रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस सब के दौरान ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि मरकज़ में नून लीग की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब PTI से कुर्बतें बढ़ा रही है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से तो इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, लेकिन इन खबरों से मुतालिक PTI के रहनुमा मुतज़ाद मौक़िफ़ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जान, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने PTI से रब्ता तो किया है और नून लीग की हुकूमत से छुटकारा हासिल करने की बात भी की है, उनके खिलाफ तहरीक चलाने और साथ देने का इशारा भी दिया है। लेकिन PTI ने पीपल्स पार्टी से पहले आइनी ओहदे छोड़ने और अपोजिशन का किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। मगर PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास इन दावों की तरदीद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही चोर हैं, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर PTI को पहले पीपल्स पार्टी से राबतों की तस्दीक फिर तरदीद क्यों करना पड़ रही है। इसके अलावा एक और अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे, वो है कि मुल्क में नए सूबों के क़याम से मुतालिक भी बहस हो रही है और 28वीं तरमीम के हवाले से भी वो दिन दूर नहीं है कि अब चहमागोइयाँ नजर आने के बजाय, सुराने दिए जाने के बजाय कुछ पर इक़्तिमाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कश्मीर के इंतखाबात के बाद मामलात 28वीं आईनी तरमीम और नए सूबों की तरफ बढ़ रहे हैं? जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या सोच पाई जा रही है और क्या मौजूदा सूरत हाल में PTI हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कामयाब तहरीक चला पाएगी भी या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज अहम तज्ज़ियाकारों को हमने दावत दी है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब, इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हमारा हसन साहब और उमर दराज गोंदल साहब। तमाम को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। शहर इक़्तिदार की खबरें अक्सर हम आपसे ले रहे होते हैं, इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चहमागोइयाँ हो रही हैं? एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है जो कि नून लीग से गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है, एक जानिब नून लीग है जो कि चाहकर भी अलग नहीं हो सकती है पीपल्स पार्टी से, जबकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब PTI जो कि हर बार एंट्री तो देती है लेकिन इख्तिताम तक नहीं पहुँच पाता है उसका जो भी इक़दामात होते हैं, तो इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि PTI मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग को कोई टफ टाइम दे सकती है? देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ तो मारूफ बताते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लें पिछले एक अरसे से जिस तरीके से पीपल्स पार्टी PMLN ने इत्तेहाद किया हुआ है, उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है कि उनकी पॉलिटिकल राइवलरी जो है ना वो PTI के साथ ही है। लिहाजा मजबूरी के साथ किसी के कहने पे या जो अपने सियासी मफादात हो सकते हैं वो उनसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। GB के इलेक्शन से अगर शुरू हो जाए, कितनी मुखालफत वाली बात हुई थी, फिर आपने देखा वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ना वो PMLN नहीं बनवा की थी। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब 44 में से 24 सीट उनके पास आ गई हैं। PMLN के पास टोटल गालिबन सीट 54 हैं जो ख़वातीन की और टेक्नोक्रेट्स की हैं। लिहाजा यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने आज मीटिंग की है। अब वो तो तय कर रहे हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और क्या करना है। अब दूसरी तरफ जो PTI वाला मामला है, देखिए अभी थोड़ी देर तक पहले तक मैं देख रहा था कि बड़ी कोशिश कर रहे थे अपना अडियाला जेल पहुंचने की सोहेल आफरीदी उनका काफिला, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे और कहा जा रहा है उनको बहुत पहले पीछे रोक दिया गया था। और आपको याद है उन्होंने बड़ी शर्त रखी थी कि अगर आज हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर हम 27 सितंबर को निकलेंगे और 20 लाख लोगों को लेके आएंगे। और इसके जवाब में अपना राना सनाउल्लाह ने बड़े जिसको कहते हैं ज़बरदस्त तरीके से कहा था कि भाई धांधली अपना ज़ोर ज़बरदस्ती से तो मुलाकात नहीं कराई जा सकती।
باقی آپ 10,000 بھی بندے لے آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے کہ اختلافات تو ہیں، ٹینشن بھی ہے، ظاہر ہے شہر اقتدار میں سب لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے کتنے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن ایک اچھا خاصا ایک جس کو کہتے ہیں یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے نا وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کے اندر اختلافات انتہا پہ پہنچ گئے. ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جس میں تو کہوں گا منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اپنے اکرم راجہ صاحب جو ہیں، سلمان اکمل راجہ، مشال یوسف زئی اور شنتانہ گلزار کے بارے میں کتنی سخت باتیں کی انہوں نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں کہ 50,000 روپیہ نہیں فی فنڈ میں دے سکتے کہ ہم جلسہ جلوس ارینج کریں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جب گنڈا پور چیف منسٹر تھے تو 40 کروڑ سے 1 روپے اکٹھا ہو گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر جلسے جلوس کرنے ہیں، اتنا بڑا کچھ کرنا ہے، آگے بیٹھنے کا پلان ہے لمبا، کھانا پینا تو پیسہ تو چاہیے، تو ایم این ایز ایم پی ایز تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھ لیں مدت ہو گئی ہے، حلیمہ بی بی جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ 100 سے 200 بندے اکٹھے نہیں ہوتے، اور وہ اچکزئی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے 100 بندے اکٹھے ہو جائیں تو 100 کے 100 ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ سوائے اس کے کہ جو گنڈا پور اور 2 بندے اور جس میں بیرسٹر گور ہیں اور بیرسٹر سیف ہیں، یہ انہوں نے پہلے بھی ایفرٹ کیا تھا محسن نقوی کے ساتھ مل کے کوئی قرار نکالنے کی کوشش کی تھی کہ بجائے مزاحمت کے آپ بیٹھ کے بات کریں، تو وہ ونڈو اپرچونٹی نہیں نکل رہی. اب اگر ان کا یہ خیال ہے حلیمہ بی بی سخت بیانات دے کے باقی لوگ بیانات دے کے کہ یہ کہیں کہ ہم اپنی بات منوا لیں گے، تو نہیں. کور کمیٹی میں اختلافات، پولیٹیکل کمیٹی میں اختلافات، ان کی پارلیمانی کمیٹی میں اختلافات. ابھی آپ دیکھ لیں سلمان اکمل راجہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اچکزئی اور علامہ ناصر کو سائڈ لائن کر دیا کہ جی ہماری پارٹی ہم ہی مانی پی ٹی آئی کو راہ کروائیں گے. تو صورتحال اس وقت بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور اتنی مشکلات ہیں، نہیں لگتا کہ وہ اپنے اہداف اتنی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں انلس کہ اپنی اسٹریٹجی پہ غور کریں، ریویو کریں، ریویزٹ کریں، شاید پھر کوئی بات بن سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب تھوڑا سا کشمیر کے حوالے پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جس طرح سے کلیم کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے نشستیں لینے کا، اس طرح سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکی ہے پیپلز پارٹی. سو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا یہ پریشرائز اس لیے کیا جا رہا ہے نون لیگ کو کہ یہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی آئینی عہدہ حاصل کر لیں، جس طرح سے ابھی بھی انجوائے تو کر رہے ہیں اور پروٹوکول بھی سارا انجوائے ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر تو میں بھی ہو رہی ہے، الگ نہیں بھی ہونا، الگ ہونا بھی چاہتے ہیں. تو یہ سسٹم آپ کو یہاں پر بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ ہمارا. دیکھیں کشمیر کا الیکشن کوئی اتنا بڑا الیکشن ہے نہیں ہے. یعنی پہلے 3 اضلاع ہری پور میں میر پور میں الیکشن ہوا اور ٹوٹل 14 لاکھ ووٹ تھا. تو 14 لاکھ ووٹ کا الیکشن کتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے، لیکن اس پہ ایک ہنگامہ مچا ہے، ایک شور پیپلز پارٹی نے مچایا. پھر اس کے بعد مظفر آباد کے 3 اضلاع کا الیکشن ہوا، وہ کہ مہاجرین کا الیکشن بھی ہوا لیکن چلو وہ تو اس سے الگ ہے. تو 3 اضلاع کا الیکشن ہوا، ٹوٹل 10 لاکھ ووٹ تھا. اب ویسے بھی کشمیر کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ تو فیڈریشن کے ساتھ جاتے ہیں کہ فیڈرل میں جن کی حکومت ہو عمومی طور پر کشمیری انہی کو ووٹ دیتے. اس دفعہ بھی تقریباً ایسا ہوا ہے، مسلم لیگ کو ایک سادہ اکثریت حاصل ہے ابھی تک. لیکن بلاول جس پر برہم تھے، جس پر غصہ تھے، وہ کشمیر نہیں تھا، کم از کم وہ کشمیر کا معاملہ نہیں تھا. بلاول ایک تھریٹ کر رہے تھے، ایک پولیٹیکل تھریٹ کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، لیکن وہ مسئلہ کشمیر نہیں تھا، وہ مسئلہ فیڈریٹنگ یونٹ کا تھا. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو اگر فیڈریٹنگ یونٹ نہیں بنے، پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے تو جو اندرونی سندھ ووٹ ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر تو ایک رد عمل موجود ہے، اس کے خلاف ایک طاقتور رد عمل موجود ہے. اور اگر اس کی حمایت نہ کرے اور مقتدر قوتوں کے ساتھ چلے اور اس کی حمایت سے وہ ایسے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے. یعنی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کتنی ہے، وہ تو اندرونی سندھ تک محدود ہے، لیکن اس محدود مقبولیت کے باوجود انہوں نے بڑے بڑے آئینی عہدے حاصل کیے ہیں. پریزیڈنسی ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ ہے، 2 صوبوں کی گورنرشپ ہے، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کی حکومتیں بھی ان کے پاس ہے. تو وہ اس سے ان کو معلوم ہے کہ جو ہماری طاقت ہے یا ہمارے ووٹ کا حجم ہے اس سے زیادہ حصہ ہمیں ملا ہے، وہ اس سے دستبردار ہوں گے. تو پھر ایسا موقع ان کو کہاں ملے گا، ایسی اپرچونٹی تو ان کے ہاتھ پھر نہیں آئے گی. اگر وہ فیڈریٹنگ یونٹ پہ صوبوں کی تقسیم پر مخالف سمت میں چلے تو سندھ کے اندر ان کے ووٹ گرنے کا اندیشہ ہے. اگر ساتھ چلے
تو پھر اس اقتدار کے بڑے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں. اب دونوں جگہ بھی پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے اور وہی رد عمل تھا جو بلاول دے رہا تھا کشمیر کی آڑ میں, ورنہ کشمیر کوئی اتنا بڑا الیکشن تھا بھی نہیں, وہ تو یہی 25-30 لاکھ ووٹوں کا الیکشن ہے اور اس میں اتنا تیز رد عمل نہیں آ سکتا. لیکن اصل معاملات کچھ اور تھے اور اس کو اپنی خواہش کے مطابق جامے پہنائے گئے. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ بس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے ایک ہو رہے ہیں. بھائی پیپلز پارٹی والوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہم ٹکر لیں گے تو پھر اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. یعنی زرداری صاحب نے ایک بار کہا تھا نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور پھر کراچی میں منظور کاکا اور عزیر بلوچ اور نثار مورائی اور کیا کیا کردار روز روز نکلتے رہے. تو پیپلز پارٹی بالکل عماد حسن صاحب, ایک طرف تو آپ یہ بات صحیح بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو معاملہ اٹکا ہوا تھا ججز کی تقرری سے حوالے سے, وہ بھی اب ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کلیئر ہوتا ہوا نظر آیا. تو گزشتہ روز لگ یوں رہا تھا کہ سب کچھ بڑا اچھا ہو جائے گا. عمر, میں آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں, آپ کے سورسز کیا کنفرم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ واقعی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی سے, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے اب یہ شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ آئینی عہدے چھوڑیں تبھی بات آگے بڑھے گی, اپوزیشن کریں فل ٹائم, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کوئی ایک بگ چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا ہمیشہ کی طرح اس پر چہمگوئیاں, یہ باتیں, پروگرامز, ڈیبیٹس, ٹرانسمیشنز اور سب کچھ پھر پہلے جیسا ہی ہو جائے گا اور سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو چاہے گی کہ پیپلز پارٹی اس سے رابطہ بھی کرے, اس سے انگیج بھی کرے. ظاہر ہے ان کو سپیس چاہیے, ان کے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اگر ٹریری بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ذرا ماحول بن جائے گا, پھر ٹی وی شوز کے اندر بھی ماحول بنے گا, سوشل میڈیا پر بنے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو اس چیز کا اندازہ ہے, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو ارینجمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کا بندوبست ہے, جس میں پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اس میں جتنی نون لیگ بینیفیشری ہے پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی بینیفیشری ہے. تو پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ حکومت کو چھوڑ کے وہ اس طرف جائے؟ اب دیکھیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ فارم 47 کا مینڈیٹ ہے, لیکن اسی مینڈیٹ سے آپ صدر بنے ہیں نا, اسی مینڈیٹ سے آپ چیئرمین سینٹ بنے ہیں. آپ بجٹ اس گورنمنٹ کا آیا, آپ نے بجٹ میں ووٹ دیے, آئینی ترامیم آئی, آپ نے آئینی ترامیم کے اندر ان کو ووٹ دیے. کون سا ایسا موقع تھا, ابھی آپ نے کہا جی نیر بخاری صاحب نے کہ ججز کے کرپشن کے معاملات ہیں, پھر آپ نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں. سو پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ فالٹ لائنز کون سی ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا. پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کا مطلب, آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑیے, مولانا صاحب جیسا جو سیاستدان ہے وہ بھی بہت محتاط ہے, وہ پرنسپل یہ بات کرے گا کہ جی بلائیں جی. لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا, جو کہ پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ وہ سولو فلائٹ کھیلے, کیونکہ الیکشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا 2024 کے کہ پی ٹی آئی نے کسی سے رابطہ نہیں کیا, اتحاد نہیں کیا, اور انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے, اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا, ہم سولو رہیں گے. تو پھر اب کس طریقے سے پی ٹی آئی اس چیز کو ڈیفینڈ کرے گی کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطے بڑھائے اور ان سے قربتیں بڑھائے؟ نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سولو فلائٹ, میں اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ ان کی گورنمنٹ دیکھیں, اتحادیوں کی گورنمنٹ تھی, آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں, اگر انہوں نے سولو فلائٹ کرنی ہوتی تو محمود خان جگزئی کو وہ آن بورڈ لیتے, انہوں نے سولو فلائٹ کرنی ہوتی تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس سمیت دیگر شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس ساتھ نہ بیٹھتے. ایسا نہیں ہے, انہوں نے ماضی میں بھی اتحاد کیے ہیں, وہ آج بھی اتحاد کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ جب پی ٹی آئی سے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سے کوارٹرز کو میسج دے رہے ہیں, پھر وہاں سے کیا میسج آتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. سو مولانا فضل الرحمان صاحب تقریریں ضرور کرتے ہیں, تجاویز ضرور دیتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے قریب نہیں جاتے. یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. سو وہ نہیں جائیں گے, ان سب کو پتا ہے کہ جب آپ کریں گے تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے, تو وہ آپ کی طرف بھی پھر آئیں گے. پھر بہت سارے سسٹمز توڑے جائیں گے, پھر بہت ساری جو مارکیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ فائلیں تیار ہیں, وہ سب کچھ ہوگا. سو سب کو یہ اندازہ ہے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دیکھیں نا کس بنیاد کے اوپر لڑائی لڑیں گے, کس بنیاد کے اوپر کیا نیریٹو بنائیں گے. آپ نے ایک گورنمنٹ گرا کے آپ پچھلے 3.5 سال سے یا 2.5 سال سے بینیفیشری ہیں, اور آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کی کون سی ایسی کارکردگی ہے, آپ کیا بات کریں گے. آپ نے ایک گورنمنٹ گرانے کا صرف بتایا تھا جی ان کی معیشت ناکام ہے, وہ ڈیفالٹ کرانے والے ہیں, آپ وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. آپ ایک دوسرے کو مانتے ہیں, یہ ضرور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مینڈیٹ جعلی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا مینڈیٹ جعلی ہے تو تمہارا بھی مینڈیٹ جعلی ہے. کوئی یہ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمر. اب تو یہ وہ وقت آ گیا کہ ایک دوسرے کو فیون کہہ کر بلایا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سسٹم والے خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بلکہ کولیپس ہو چکا ہے. سو اس کے آگے کیا ہوگا, بریک کے بعد بات کریں گے. پینل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے.
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई नून लीग आगे आने वाले अरसे में क्या कुछ करने जा रही है, क्या कोई एक नया ग्रुप सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर हमेशा की तरह हम यही देख रहे हैं कि इस तरह की बातचीत होंगी और फिर वो ख़त्म हो जाएंगी, हज़म हो जाएंगी, मामला सारा रफा दफ़ा होगा और फिर सारा कुछ उसी तरह से आगे बढ़ेगा जिस तरह से अभी हाल ही में बढ़ा। लेकिन इस वक्त जो तलखियाँ हैं वो भी अपने उरूज पर हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एहतशाम साहब, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उमर भी ये बात कर रहे थे सिस्टम से मुतालिक, अब सिस्टम की कोलैप्स की हम बहुत बात सुन चुके हैं, उसके बाद फिर हमने देखा थोड़ी हद तक खामोशी भी देखने को मिली है। अब वो सिस्टम कोलैप्स के हवाले से जो बात हो रही थी उस पर अब ये कहा जरा दोबारा तो वो कह के देखें ना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो अब वहां पर भी एक खामोशी है, लेकिन ये बात तो मानने की है कि इस सिस्टम में मजीद इस तरह से नहीं चला जा सकता। इस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए या इस सिस्टम से निकलने के लिए ये जो पार्टियां हैं इनको यकीनी तौर पर एक पेज पर तो आना होगा। पाकिस्तान का कौन सोचेगा? यहाँ पर पाकिस्तान का तो कोई सोच ही नहीं रहा, अवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा। सारी की सारी पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई भी, अगर मैं बात करूं तो बात शुरू होती है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, लेकिन वो फिर मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। देखें मारूफ, बुनियादी तौर पे सवाल जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर भी यही बात लोग कर रहे होते हैं कि देखें अभी ये मार्का हक में हमने जिस तरह बाहर लगाई हिंदुस्तान को, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ हम देख रहे हैं लड़ रहे हैं, इतनी हार्डन बैटल हमारी आर्मी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो दूसरी तरफ ये ज़रूर कहा जाता है कि जी देखिए आपके इंटरनल मामलात भी ठीक नहीं हैं। और मुझे पता है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कहा है, चाइना ने भी कहा है, और कुछ और हमारे और दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं कि देखें आप अपने मिस गवर्नेंस आपकी है उसको ठीक कर लें और आपके इशूज जो हैं इकोनॉमी को आप सेटल कर लें। फिर ये है कि आपके चैलेंजेस सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, आपकी इकोनॉमी आप देख लें, हर थोड़े दिनों बाद हमें एक ज़रूरत पड़ती है बड़े पैकेज की। तो ये जब अब आपने जो इतना ज़्यादा कुछ सफारती महाज पे हासिल किया है, पोलिटिकल महाज पे हासिल किया है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ भी स्टेबिलिटी आए, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो और आपके यहाँ एक कोहेरेंट एक जिसको कहते हैं एक पॉलिसी को लोग लेके आए और जिसके ऊपर सारे अमल करें। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि एक जब गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाकी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से दूसरी हुकूमत आ जाती है तो वो आने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब मसला इस वक्त ये है बुनियादी तौर पे कि भी ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, किसको नहीं पता। ना हमारी जुडिशरी काम कर रही है, हमारा सिविल सोसाइटी, हमारी अदलिया देख लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी देख लें, हमारा मीडिया देख लें, मुझे कहने में कोई नहीं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो बेलगाम है। अभी इसको तो फिक्स तो करना है, somebody has to fix it। इसके लिए एक तजवीज़ दी गई और जो जहाँ तक बात का ताल्लुक है मोहसिन नकवी का सिस्टम कोलैप्स कर गया है और उनका ये कहना है कि हम 10 साल बाद भी इकट्ठे होंगे तो यही बात कर रहे होंगे, बिल्कुल बात सही है। अब यह है कि ये इनिशिएटिव लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। देखें एक अरसे से सबसे पहले आपने देखा 1.5 साल पहले जो 7 नहरें बनाने की बात हुई थी, पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि जिन नहरों से कोई आपका पानी कम नहीं होता। फिर बहावलपुर से एक नहर निकाली गई, फिर जब मामला कौम परस्त पार्टियों के हाथ में चला गया तो पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत कर दी। अभी भी यही है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, मेरी इत्तला ये है कि अगरचे साइन किए उन्होंने अपना जजेस की नए तैनाती के हवाले से प्रेसिडेंट जरदारी ने, लेकिन वो जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं मैं आपको अपने प्रोग्राम में बता सकता हूँ, कम व्हाट मेड हमारे लिए सिरे से एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम यहाँ पे 8, क्योंकि शुरू की मेरी इत्तला है कि 8 से 12 सूबों की बात हुई थी, फिर ये 32 तक गई और फिर टोटल आज़ाद कश्मीर और आप जीबी को देखें तो ये 34 के करीब बन जाते हैं डिवीजन हमारे। उस वक्त तक मामला नहीं जाना था। या ये है कि दूसरा एक तरीका कार है कि जी देखें सारी दुनिया में मारूफ जो हुकूमतों ने तरक्की की है आम आदमी के हवाले से, तालीम, हेल्थ, इंसाफ, वो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से हुई। तो यही कहा जा रहा था कि ये बेहतरीन ऑर्डिनेंस है। सारी दुनिया ने कहा था 2002 का जो प्रेजेंट मरून मुशर्रफ साहब का था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, इसको ऑर्डर इसको आप इम्प्लीमेंट कर दें ताकि ये एमएनएस एमपीएस के हाथ में जो फंड देते हैं, जो खुद कहते हैं कि जी हमें पैसा ना मिले तो हम जी नहीं सकते, तो ये लोगों को पैसा जब नीची सतह तक जाएगा तो ये जो हम आप देखते हैं तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं बनते, हेल्थ एजुकेशन का बुरा हाल है। और फिर आपने देखा इवॉल्व होने वाले सब्जेक्ट्स जितने हैं वो सारे के सारे सूबों के पास गए, बेड़ा गर्क कर दिया, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तो ये बात है, एस्टैब्लिशमेंट भी यही कहती है कि जी ठीक है मसलों को हल करने के लिए चाहे वो यही बात मोहसिन नकवी ने की, सियासी जमातें बैठ जाएं, 1 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, 15 दिन बैठे, लेकिन इस वक्त मसला जो है मुझे कहने में मारूफ कोई यार नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये दोनों नहीं चाहते ख़ास तौर पे नए सूबे बने
اور یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کے آئے. لوکل گورنمنٹ کے لیے 10 ارب روپیہ تو مریم نواز نے رکھا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں باوجود سپریم کورٹ کے حکم کے آپ نے دیکھا کہ کہاں بالکل بار بار تنقید بھی کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی بار بار تنقید اس حوالے سے کی گئی ہے. جی احتشام صاحب. آخری بات اس میں جو میرا خیال ہے بہت اہم ہے کہ اب یہ انیشیٹو کون لے گا. دیکھیں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے پاس ڈی اسٹیٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان دونوں کو ہٹانے کے بعد تیسرا جو بیٹھا ہے جیل میں اس کو لے کے آئیں. وہ جو بندہ جس مزاج کا ہے وہ آئے گا, وہ کیا کرے گا, ایسا نہیں لگتا. اب یہ بات ہوئی نیشنل گورنمنٹ بنانے کی, وہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. وقت سے پہلے الیکشن کرانے کے بعد اس کو آپ نے دیکھا محسن نقوی نے کہا شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے. یہ باتوں کی حد تک تو کیا گیا لیکن پریکٹیکل کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. جی بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں باتوں کی حد تک تو کیا گیا لیکن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. حماد حسن صاحب, اب یہ نواز شریف صاحب کی جانب سے جو مری میں اہم اجلاس بلایا گیا ہے ہفتے والے دن, کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں, اگلا لاہ عمل طے کیا جائے گا. خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر وزیر اعظم کون ہوگا یہ بھی فیصلہ ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ قرعہ کس کے نام نکلنے والا ہے؟ کسی کی جانب اشارے ہیں؟ جس کا بھی نام نکلے وہی نام نکلے گا جو شریف فیملی کے قریب ہو. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کون ہے, چیف منسٹر پنجاب کون ہے, پھر ان کے ساتھ جو اہم ترین وزیر مرے وہ زید پختونخوا تک معاملات جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے مارے کھائی, جیلیں کاٹی, مشکلات کا سامنا کیا, وہ تو کہیں دکھائی نہیں دیتے. امیر مقام وہاں پہ ہم آدمی ہے. تو یہ اس میں کون سے اجنبی کی بات ہوگی, کون سی حیرت انگیز بات ہوگی کہ کس کو پرائم منسٹر کشمیر بنائیں گے؟ وہی بنائیں گے جو ان کے زیادہ قریب ہو. کوئی میرٹ اس معاملے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. چلے ماں سوری آپ کی بات کٹتی ہے, ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیں جو تیار کیا گیا تھا پلان, اس میں ہمارا یہ تھا کہ مشتاق مناس جو آپ کے ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, ان کو بنانے کی بات ہو رہی تھی. وہ تو الیکشن ہار گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے جو فارمر اسپیکر ہیں شاہ محمد صاحب, شاہ غلام قادر, ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کو پرائم منسٹر بنا جائیں. سوری احمد جی بالکل سر, آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے ان کے فیورٹ, جس طرح احتشام صاحب نے بات کی کہ پہلے ان کے فیورٹ مشتاق منہاس تھے, ہمارے کولیگ رہے, تو وہ الیکشن ہار گئے. اب وہ دوسرا جو ان کا فیورٹ ہے وہ شاہ غلام قادر کا نام سامنے آ رہا ہے, تو انہی کو بنا دیں گے. ظاہر ہے کہ کسی کارکن کو, کسی اس آدمی کو کیا بنانا ہے. یعنی آپ پنجاب میں دیکھ لیں سارے مشیر زیادہ تر لندن سے بلائے گئے ہیں, ان کو پنجاب میں مریم نواز کے ارد گرد رکھا گیا ہے. تو ہماری جمہوریت کا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی میرٹ پر چلے نہیں. یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی. یعنی آپ شروع ہو جائے فیروز خان نور سے, چودھری محمد علی سے. بالکل حماد حسن صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ شروع سے لسٹ اٹھا لیں تو ابھی تک کی, یہاں تک کہ عمران خان صاحب تک, اور شاید آگے آنے والے دنوں میں بھی پتہ نہیں کیا چینج ہم دیکھنے والے ہیں. جمہوریت کی ہم بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن جمہوریت کو اس طرح پریویل ہونے نہیں دیتے. عمر, اس ماحول کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے, جس طریقے سے ایک بڑا مجموعہ اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ اتنا آسان ہوگا اور کیا یہ واقعی میں پریویل کر سکے گا جس طرح سے سہیل آفریدی کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پر, اور وہ بڑا انتشار کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت اگریسولی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن ماضی میں بھی اس طرح کی بڑی ساری باتیں ان کی جانب سے کی جاتی رہی لیکن کچھ نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا. دیکھیے یہ بات سیدھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا کوئی اور سمجھ رہا ہے کہ اس دن کوئی بہت ایسا جلسہ جلوس ریلی ہوگی کہ اڈیالہ کے دروازے کھولے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی عمران خان کو باہر نکالیں, عمران خان کے خطاب کریں گے, میرا خیال ہے یہ ان ریئلسٹک بات ہوگی. ہم نے ماضی میں بھی کوئی ایسی پریکٹس پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. جہاں جب فیصلے ہونے ہوتے ہیں, جب چیزیں ہونی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو نہ لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے نہ آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اچانک جیل سے اسپتال اور اسپتال سے اسلام آباد ہائی کورٹ پروانہ جاری کرتی ہے, اور دنیا کی تاریخ میں جو کام نہیں ہوا ہوتا پاکستان کی تاریخ میں ہو جاتا ہے کہ سزا یافتہ شخص کو آپ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اور آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے ہیں, آپ کی بہت ساری اور ہیپننگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے بہت سارے لوگ سگنل پرسیو کر لیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایز آف دس مومنٹ کوئی ایسا سینیریو بلڈ ہو گیا ہے جو پی ٹی آئی کے درمیان اور ان کوارٹرز کے درمیان جہاں پہ ہونا چاہیے. ہاں پی ٹی آئی کی اس حد تک آپ ضرور کہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, عدالتیں آرڈر دیتی ہیں ملاقات کا, آپ ملاقات نہیں کرواتے.
وہ احتجاج بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ان کے اوپر جب ان کو زمین تنگ کر دیں گے، دیواروں میں چن دیں گے، تو پولیٹیکل پارٹی نے اپنے کارکنوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے یا جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتانا تو ہے نا کہ ہم نے گراؤنڈ نہیں چھوڑا، ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں، ہم اپنے طور پہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، ہم بار بار ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ضرور ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ بڑا نمبر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا کم از کم جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ آپ نے موٹر ویز بند کر دی تھیں یا آپ نے باقی پورا ملک خود بند کر دیا تھا، اگر گورنمنٹ اس پر بھی وہ اسٹریٹجی اپنائے گی تو کہیں نہ کہیں تو یہ ریئلائزیشن ہوگی نا کہ آپ یہ جس طرح سے اس گورنمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل نیریٹو ہے، نہ اس طرح سے گورنمنٹ کے پاس کوئی اس قسم کا نیریٹو ہے کہ دیکھیں جی ہم نے معاشی طور پہ پاکستان میں لوگوں کو خوشحالی دینا شروع کر دی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو گئی ہے، بہت اکانومی بہتر ہو گئی ہے۔ سو وہ بھی سوچیں گے نا کہ آخر یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کب تک ہم کریں گے؟ اور آج کل تو ویسے بھی ذرا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، سسٹم کولیپس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سو پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں بتانا چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ پولیٹیکلی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہی، یہ سسٹم کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا۔ آج بھی پی ٹی آئی کے پاس اس ملک کے اندر سب سے بڑی مقبولیت ہے، ان کو پبلک سپورٹ حاصل ہے، اور یہ بات ریئلٹی ہے۔ دیکھیں جس دن تک پولیٹیکل لیڈر جیل کے اندر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، نبھانا ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ بڑے اہم موضوع پہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حماد حسن صاحب ہیں، عمر دراز گندل۔ عمر بریک سے پہلے جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے میں نے آپ کو وہاں پر روکا تھا، ظاہر جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک بات ہم یہ بھی کرتے ہیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے جس کے ساتھ ایک پوری عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ شامل ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے یہی حقیقت بھی ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی انتظامی یونٹ کے حوالے سے، اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے، اور مزید عوام کو، پبلک کو انگیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکیں جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے ہر بار کہا جاتا رہا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک تو ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے، وہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے رہے ہیں اور جنوبی پنجاب صوبے کی بات وہ کرتے رہے ہیں، دیگر جگہوں میں بات کرتے ہیں، لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ان کے اور جو صوبے بنانا چاہتے ہیں ان کے درمیان ایک تو تعلقات ٹھیک نہیں، لیکن کیا اس سے کوئی اسپیس ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ اس وقت صوبوں کی بات کر رہے ہیں، یہ صوبوں کی بات، اس سے گورننس کا مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ کچھ اور کرنے کے لیے آپ بیسیکلی صوبوں کا شوشہ لے کر آئے ہیں۔ پرابلم اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صوبے ہیں، یعنی مثال کے طور کے اوپر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کیا عوام کی نمائندہ حکومت موجود ہے، کیا ووٹ سے پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں؟ جب آپ کے پاس بلدیاتی نظام ایک موجود ہے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں کیا، یعنی پنجاب میں 2.5 سال سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں کروا رہی، اگر سندھ کے اندر موجود ہے تو کراچی میں سوالات اٹھتے ہیں، اسی طرح سے خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے حوالے سے آپ جائیں نا، آپ یہ اختیارات دیں بلدیاتی نظام کو، اگر وہ ناکام ہو جائے گا تو ہم اگلی بات پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نا ہمارے پاس اس وقت 4 لوگ ہیں وہ نہیں چلا رہے، تو ان سے نہیں چل پا رہا تو ہم 400 لوگ کی ذمہ داری دے کے لینا چاہتے ہیں۔ آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ کچھ اور چیز کو اسکریو کرنے کے لیے اس کا حل نکال رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، یہ بات بھی، یہ دونوں باتوں کے نہیں، اس کو انڈورس بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اچیو کچھ اور کرنا ہے، ٹیبل پہ کچھ اور ہے، اور اس سارے سینیریو کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے، آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمر۔ اسی کا جواب میں حماد حسن صاحب سے لینا چاہوں گی۔ حماد حسن صاحب لاسٹلی کامنٹ کیجیے گا، پھر میں احتشام صاحب کی جانب آنا چاہوں گی، پھر ہم کلوزنگ کی جانب بڑھیں گے۔ اب حماد حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اب اس حوالے سے؟ جس طرح ظاہر ہے عمر کی باتیں بالکل ویلڈ بھی ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، جو باتیں آپ نے کی، جو وعدے آپ نے کیے، جو دعوے آپ نے کیے، مہنگائی کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے، اب آپ کے پلے کچھ ہے نہیں، اور اب آپ بات کر رہے ہیں انتظامی یونٹ کے حوالے سے تو پھر وہاں پر بھی آپ کو مسائل ہیں، پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں تو ان کو بھی بالکل ہی نکال دیا جاتا ہے۔ سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ 28ویں ترمیم کو آنا ہے، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے موجودہ حکومت کو کون سی کامیابی ملی ہے، یعنی حکومتی بیانیاں 2 حوالوں سے بنتا ہے۔ ایک، آپ معیشت کو بہتر بنائیں، عوام کو ریلیف دیں، دوسرا آپ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں اور یہاں پر سرمایہ کاری آئے، آپ کے ملک میں صورتحال بہتر ہو، دوسرے سرمایہ کار آپ کے ہاں آئے اور آپ کی معیشت اٹھے۔
تو یہ دونوں آپ دیکھ لیں، معیشت اورنگزیب صاحب کے پاس ہے اور کون سی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے. روز روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، عوام پر ٹیکس کا بوجھ لادا جا رہا ہے، تو کون سی کامیابی ملی ہے؟ ٹھیک ہے، ماضی میں شریف فیملی کا ٹریک ریکارڈ دوسروں کی نسبت اچھا رہا تھا، لیکن اس بار تو ایک بدترین ناکامی کا سامنا ہے. دوسرے جو امن و امان کی صورتحال ہے، تو اس کے منسٹر محسن نقوی صاحب ہے. کیا یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب ان کو لے کے آئے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں کو وہ لے کے نہیں آئے، اور دونوں کے پاس وہی چیزیں جس سے حکومت کا بیانیہ بنتا ہے، جس سے حکومت کی ڈیلیوری بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، دہشت گردی کی، پختونخوا کے اندر کیا صورتحال ہے، راولا کوٹ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ کا اپنے منسٹروں پر کنٹرول نہ ہو، جب منسٹر آپ کو جواب دہ نہ ہو، جب وہ کابینہ کے اجلاس میں نہ آ رہے ہو، جب وہ آپ کے کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے بھی نظام پر تنقید کرے، تو پھر آپ کیا بیچیں گے؟ پھر کون سی مقبولیت رہ جائے گی آپ کے؟ آپ کے پاس آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا اور نہیں رہا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، عمران خان یقیناً مقبول ہے، لیکن اس مقبولیت میں کون سا تعجب ہے؟ بھٹو صاحب اقتدار سے نکلے اور جیل میں ڈالے گئے تو ان کی مقبولیت آسمانوں کو چھونے لگی. پھر وہ گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ حیدرآباد اور سکر میں جیلیں کاٹتی رہی. ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ لندن سے لاہور ایئرپورٹ پر اتری 10 اپریل 1986 کو، احتشام صاحب بہتر جانتے ہیں، 1986 کو وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتری، 10 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا. نواز شریف صاحب پر مشکل اور ابتلا کا زمانہ آیا تو پنجاب میں ضمنی الیکشن 15 سیٹوں پر ہوا تھا، 14 سیٹیں وہ جیت گئے تھے، عمران خان صرف 1 سیٹ جیت گئے تھے. ظاہر ہے اس وقت عمران خان مظلوم ہے تو مقبول رہیں گے، لیکن پھر ان کی ڈیلیوری کی طرف آتے ہیں کہ کل وہ اقتدار میں آئیں گے، کل کیا پھر کسی بشیر میمن کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں فلاں پہ یہ کیسز بنائیں، کل پھر سٹیج پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ وہی تمہیں پھانسی دوں گا، تمہاری مونچے اتروا دوں گا، تمہارا ایسی. بھائی سیاسی قوتیں جب تک آئین و قانون کے راستے پر نہیں آتی، جب تک وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پر متفق نہیں ہوتی، پھر باری باری سب کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو بے نظیر بھٹو نواز شریف کے ساتھ ہونے کے بعد آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن یہ سیاستدان انہوں نے سیکھا کیا؟ انہوں نے جو ہی اقتدار دے کر لنگڑی لولی جمہوریت اور کمزور ترین اقتدار اس کی طرف بھاگتے چلے گئے. نہ پھر بیانیہ دکھائی دیتا ہے، نہ جمہوریت دکھائی دیتی ہے، نہ آئین و قانون کی سپرمیسی دکھائی دیتی ہے. کل نواز شریف ٹھیک ہے حماد حسن صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، وقت بہت شارٹ ہے، بس میں لاسٹ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں احتشام صاحب کا. دیکھیں آخری بات معروف یہ ہے، دیکھیں ہمارے بلیم گیم، ایکوزیشن، کاؤنٹر ایکوزیشن، کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے، تنقید برائے تنقید ہے، سب کچھ ہوتا رہا ہے. الیکشنوں کو اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، 2071 کے بعد 11-12 الیکشن ہوئے، میں نے سارے کور کیے ہیں، سارے ایسے الیکشن تھے. 2018 میں جب پی ٹی آئی کو لے کے آئے تھے، وہ کیا صحیح الیکشن تھا؟ کس طریقے سے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، 32 سیٹیں فالتو کس طرح دلوائی گئی، یہ کس کو نہیں پتا. پھر آپ نے دیکھا غیر مقبولیت ان کی 3.5 سال میں کتنی ہوئی تھی. 18 بائی الیکشن ہوئے، ان میں سے 18 میں سے 1 جیتے تھے، 17 بائی الیکشن ہار گئے تھے. اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں انپاپولرٹی ان کی ہو گئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ غلطیاں سب نے کی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کوئی تو آئے جو اس ملک کو فکس کرے. اس کے لیے تو بہت بڑا کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپنی ذات سے سارے باہر نہیں نکلتے. ایگزیکٹلی احتشام صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اپنے خول سے، اپنی ذات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ملک کو چلانے کی بات کریں، سسٹم کو چلانے کی بات کریں، تو عوام کو ریلیف دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ بھی کیجیے، عوام کو ریلیف دیجیے تاکہ یہ ملک چلتا رہے اور عوام آپ سے خوش رہیں. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے.